भावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में ना सिर्फ क्रिकेट के मौजू पर बात रहेगी बल्कि सियासत के हवाले से भी बात करेंगे। क्रिकेट में सियासत आ गई, सियासत में क्रिकेट आ गई, लेकिन इस वक्त जो हम बहस करेंगे वो एशिया कप के हवाले से है, जहां पर आज यूएई और पाकिस्तान का मैच है। पाकिस्तान ने अपना मुतालबा के एंडी पाइक्राफ्ट जो मुतनाज़िया रेफरी है, अगर उसको नहीं हटाया जाता तो पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलेगा। अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक एंडी पाइक्राफ्ट ने माफ़ी मांग ली है और ये माफ़ी उन्होंने पाकिस्तान टीम के मैनेजर और कैप्टन से मांगी है। और इसके साथ साथ ये इत्तलात भी आ रही हैं कि आईसीसी ने इस हवाले से इंक्वायरी कंडक्ट करने का भी फैसला किया है। अगर वाकई ऐसा है, क्योंकि आपसे कुछ देर पहले चेयरमैन पीसीबी उन्होंने ऐलान किया था कि पाकिस्तान टीम को मैच खेलने के लिए स्टेडियम जाने का कह दिया गया है, तो ये माफ़ी फिर गालिबन अगर पाकिस्तान टीम ये मैच खेलती है यूएई के साथ एशिया कप का, तो इसका मतलब यकीनन यही होगा कि पाकिस्तान ने ये माफ़ी कबूल कर ली है। तो क्या पाकिस्तान की टीम को ये माफ़ी कबूल करनी चाहिए थी? क्या ये फैसला पीसीबी का दुरुस्त है कि एंडी पाइक्राफ्ट ने माफ़ी मांग ली है पाकिस्तान टीम के मैनेजर से, कैप्टन से? क्या ये माफ़ी काफ़ी है और इसके बाद चीज़ों को भुला के आगे बढ़ना चाहिए? इंक्वायरी का ज़ाहिर आईसीसी का इंतज़ार करना पड़ेगा। और पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपना बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा उसूली लिया था, तो क्या पाकिस्तान के मौक़िफ़ की ये जीत है? और जहाँ पर हम क्रिकेट में सियासत की बात कर रहे हैं, वहीं जब सियासत में क्रिकेट भी आ गई पाकिस्तान में, तो फिर ये सवाल भी कर लेंगे कि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, जो सियासी मैदान में जंग लगी हुई है, जो खेल शुरू हुआ है, जो यहाँ पे टाकरा है, उसमें कौन ऐसा है जो गैर मुतनाज़िया रेफरी का किरदार अदा कर सकता है? इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ सैलाब के हवाले से बात करेंगे। पीपल्स पार्टी बार बार पीएमएलएन पे शदीद तनकीद कर रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज आलमी बरादरी से इमदाद की अपील क्यों नहीं कर रहे वज़ीर आज़म शहबाज? इस सवाल का जवाब आज लेने की कोशिश करेंगे। और वही सियासी मैदान के हवाले से भी कुछ मज़ीद सवालात के पीटीआई मुसलसल इस्तीफ़े दे रही है, बाइकॉट करती चली जा रही है। कायमा कमेटियों का अभी तक तो ये बाइकॉट है, लेकिन क्या पीटीआई असम्बलियों का बाइकॉट भी कर सकती है? और ये पीटीआई के सियासी हरीफों के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? और ख़ुद पीटीआई के अपने लिए फ़ायदा है या नुकसान है? क्या प्रेशर बिल्ड कर रहा है ये सिस्टम पे कि सिस्टम से निकल जाए पीटीआई? बहरहाल इन सारे मामलात और मुद्दात पे बात करेंगे। मेरे साथ आज बड़ी ज़बरदस्त सियासी शख्सियत मौजूद हैं। सेनेटर हैं जनाब राना सनाउल्लाह खान, मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए सियासी उमूर अब तक। इसके बाद अगर इनको एक बड़ा पोर्टफोलियो मिल जाता है तो मोस्ट वेलकम। लेकिन अस्सलाम वालेकुम सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब, सबसे पहले बहुत मुबारकबाद आपको सेनेटर मुंतखब होने पे, और उम्मीद, तवक्को और दुआ करते हैं कि आपको इससे भी बेहतरीन पोर्टफोलियो मिले, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर। लेकिन पहले ज़रा थोड़ी सी क्रिकेट की बात हो जाए, फिर ज़रा सियासत की तरफ भी आते हैं। ये फरमाइए कि आपके नज़दीक पाकिस्तान ने मौके बड़ा ज़बरदस्त लिया, बड़ा उसूली, कि हम मैच नहीं खेलेंगे जब तक ये मुतनाज़िया रेफरी होगा। उसने अब माफ़ी मांग ली है अब तक की इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान टीम के मैनेजर से और कैप्टन से। क्या ये माफ़ी पाकिस्तान को कबूल कर लेनी चाहिए, मैच खेलने चाहिए, क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहिए? आपकी राय क्या है सर? जी, मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि ये कोई बहुत असूली और बहुत अच्छा मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान ने इख्तियार किया था। अच्छा। मेरी नज़र में वो मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं था। अच्छा। मेरी नज़र में ये जो फ़ैसला उन्होंने किया कि वो माफ़ी, पता नहीं किस किस्म की वो माफ़ी है, मुझे तो उस माफ़ी की समझ नहीं आई कि वो क्या माफ़ी है। लेकिन बहरहाल जो फ़ैसला उन्होंने किया कि बॉयकॉट ख़त्म किया और मैच पाकिस्तान की टीम खेल रही है, मैं इस फैसले को अप्रिशिएट करता हूँ। इस फैसले पे मैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब को, उनको भी, और जो दूसरे लोग उनके साथ जिन्होंने मुशावरत की है, उन सबको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये दुरुस्त फैसला किया है। जो वो पहले मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो मेरी नज़र में वो दुरुस्त नहीं था। आप कह रहे हैं कि बाइकआउट नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ह्यूमिलिएटिंग एक्शन था एंडी पाइक्राफ्ट का, नहीं? आप ये नहीं समझते? नहीं, ये बीमार सोच, पता नहीं हमें ये कहाँ से जो है वो किसी ने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी कि जी हमारी बेइज्जती हो गई है। वो भाई हमारी कैसे बेइज्जती हो गई है? हमारी कौन जो है वो बेइज्जती कर सकता है? और इंडिया की
کیا مجال ہے کہ وہ ہماری بےزتی کرے؟ ہاں مارکہ حق میں جو ہم نے اسے دھول چٹائی ہے ہاں اس کے بعد اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ہماری بےزتی کرے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی غیر اخلاقی حرکت کرتا ہے، جی ایک آدمی گھٹیا حرکت کرتا ہے، بےزتی اس کی ہوتی ہے یا دوسرے کی ہوتی ہے؟ اگر انہوں نے ہمارے ساتھ ایک مروجہ، ایک اخلاقی جو اپنا عمل ہے کہ ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو مصافحہ کرتے ہیں یا السلام علیکم کہتے ہیں یا گڈ ایوننگ کہتے ہیں یا گڈ نائٹ کہتے ہیں یا گڈ مارننگ کہتے ہیں یا گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں، اگر یہ ایک اخلاقی یا گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں اور یہ ایک گڈ جسچر ہے، جی یہ ایک اخلاقی ضابطہ ہے، جی تو اگر کوئی آدمی یہ حرکت یہ نہیں کرتا بلکہ گھٹیا حرکت یہ کرتا ہے کہ اس گڈ جسچر کا جواب نہیں دیتا، تو بےزتی اس کی ہوتی ہے یا دوسرے کی ہوتی ہے؟ ہم نے ایسے ہی خام خواہ شور مچا دیا کہ جی ہماری بےزتی ہوگی، ہماری بےزتی ہوگی، اتنی ہماری عزت جو ہے وہ ہاتھ پہ رکھی ہوئی تھی کہ جناب انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا تو ہماری بےزتی ہو گئی ہے۔ بالکل یہ غلط بات تھی، اور اس کو اوپر ہم نے ایسے خام خواہ جو ہے وہ ابیلا پتہ نہیں کیوں مچا دیا اور پھر بائیک آؤٹ کر دیا۔ بھئی بائیک آؤٹ کس بات کا؟ ٹھیک ٹھیک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات اس سے میں متفق نہیں ہوں بالکل کہ ہماری بےزتی ہوئی ہے، بالکل کوئی ہماری بےزتی نہیں ہوئی، کوئی بےزتی ہماری کر ہی نہیں سکتا، بالکل نہ انڈیا کر سکتا ہے نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ اگر انہوں نے یہ غیر اخلاقی حرکت کی، انہوں نے خود اپنے آپ کو بے عزت کیا ہے۔ درست درست، اور یہ جو بائیک آؤٹ ختم کیا ہے یہ بہت اچھا کیا ہے انہوں نے، آپ کے دیر آئے درست آئے۔ آپ کے موقف میں بھی وزن ہے، آپ کا جو دلیل ہے اس میں بھی کافی وزن ہے، لیکن آپ نے کہا کہ یہ جو مصافحہ نہیں کرتے کھیل کے میدان میں، یہ گھٹیا حرکت ہے، تو ذرا اسی کو، کیونکہ پاکستان میں سیاست میں بھی بڑی کرکٹ ہے، کرکٹ میں سیاست تو ہے ہی، تو پاکستان میں سیاست کے میدان میں بھی مصافحے نہیں ہو رہے، یہاں پر بھی کوئی ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اسی قسم کی حرکات ہو رہی ہیں، تو پاکستان میں کون ایسا ہے جو نہیں اس میں نہیں غیر متنازعہ ریفری بن سکے؟ نہیں کوئی غیر متنازع ریفری کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ بھی وہی گھٹیا ہے جو بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ رانا صاحب آج آپ صحیح بڑی سیدھی بات، آج آپ بڑی صحیح فارم میں ہیں اور بڑے تگڑے جواب دے رہے ہیں رانا صاحب، بڑا سخت جواب دے دیں۔ نہیں اس کی فارم کی بات نہیں ہے، نہیں اس کی آج آپ فل فارم میں ہیں رانا صاحب۔ جمہوریت میں سیاست میں جو آدمی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہی گھٹیا ہے۔ یہ جمہوریت اور سیاست ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاگ سے نہیں بڑھتی۔ جو آدمی ڈیڈ لاگ پیدا کرتا ہے وہ کوئی بھی ہو، آپ اینالائز کر لیں، اگر ہم ہیں تو ہم، اگر کوئی اور ہے تو اور، وہی قصوروار ہے۔ تو کیا پاکستان میں کسی غیر متنازع ریفری کی ضرورت ہے، یا یہاں پر بھی کسی کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، نو کسی غیر متنازع ریفری کی ضرورت نہیں ہے، کسی معذرت کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، بیٹھ کے بات کریں۔ ٹھیک، بات تو میدان جنگ میں بھی ہوتی ہے، میدان جنگ میں کیا کوئی اپنا جو ہے وہ معافی مانگ کے جو ہے وہ کوئی بات شروع کرتا ہے؟ ہاں، میدان جنگ میں بھی بات ہوتی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سیاسی میدان میں کسی کی معافی کی ضرورت نہیں ہے؟ دونوں جب فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں اور ایک دوسرے پہ میزائل اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ فائر ہو رہا ہوتا ہے، ڈی جی ایم او کا اس وقت بھی، دونوں ڈی جی ایم اوز کا رابطہ ہوتا ہے اس وقت بھی۔ بات کرنے سے انکار جو ہے، یہ جو ڈیڈ لاک ہے، یہ اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک، کہیں بھی گنجائش نہیں ہے، نہ عسکری لیول پہ نہ ڈیموکریٹک لیول پہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈیموکریسی تو نام ہی اس بات کا ہے، درست، ڈائیلاگ کا نام ہے۔ درست۔ رانا صاحب آج آپ کا انٹرویو کر کے بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑے زبردست قسم کے آپ جوابات دے رہے ہیں، سینٹر بننے کے بعد آپ ذرا کافی کھل کے جو ہے نا فارم میں آ گئے ہیں، سیاسی فارم میں آ گئے ہیں۔ نہیں جواب میں نے پہلے بھی کبھی جو ہے وہ کمزور نہیں دیے۔ سر آپ کمزور تو کبھی بھی نہیں تھے، نہ جواب کبھی کمزور دیتے ہیں، لیکن آپ بڑے کیلکولیٹڈ جواب دیتے تھے، اب آپ بڑے فرنٹ فٹ پہ آ کے آپ کھیل رہے ہیں، آج بڑے زبردست چوکے چھکے مارے ہیں رانا صاحب۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے معاملہ ایسا ہے نا سامنے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے سیاسی میدان میں کسی معافی کی ضرورت نہیں ہے، یہ اب آپ کا موقف ہے؟ جی بالکل، ٹھیک، ڈائیلاگ کے لیے ٹھیک ہے۔ کچھ خبریں یعنی ڈائیلاگ دیکھیں نا، اگر میں کسی کو یہ کہوں کہ جی وہ پہلے مجھ سے معافی مانگے پھر میں بات کروں گا، یہ غلط بات ہے۔ ٹھیک، بات کریں آپ، ٹھیک، بات کرنے کے بعد آپ اپنا مطالبہ کریں کہ جی میرا یہ موقف ہے، آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے ساتھ نقصان۔ اب دیکھیں
جب ہم جیلوں میں ٹھونسے جا رہے تھے، ہمارے خلاف جو ہے وہ سزائے موت کے مقدمات بنائے جا رہے تھے، ہم نے تو اس وقت یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ پلوامہ کا واقعہ ہوا، ہم جا کے وہاں پہ 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ انتظار کرتے رہے کہ جی آئیں بیٹھیں بات کریں، پھر کون نہیں آیا تھا؟ بالکل درست، یہ جو سب نہیں آیا تھا میں نے تو اس دن بھی یہ نہیں سمجھا تھا کہ ہماری بےزتی ہوئی ہے، نہیں، جو نہیں آیا بےزتی اس کی ہے۔ بالکل درست، یہ آپ بڑی زبردست آپ کی بات ہے اور یہ بالکل ریکارڈ کا تاریخ کا حصہ بھی ہے۔ تو رانا صاحب، اڑتی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ان کے لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیل نہیں کرنا چاہتے عمران خان، لیکن اب بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی بھی کلیئر نہیں ہے کہ کس سے بات چیت، لیکن کیا کم از کم یہ بھی ایک پازیٹیو جیسچر کے لیے لینا چاہیے کہ عمران خان اب بات کے لیے کم از کم راضی ہو گئے ہیں، اور بات وہ آپ سے کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، یہ تو غیر واضح ہے، لیکن کم از کم کالعدم ٹی ٹی پی سے، فتنہ خوارج سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں، یہ واضح ہے۔ وہاں پہ فریق واضح ہے، سیاسی فریق واضح نہیں ہے ان کے لیے۔ یعنی وہ ان لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں جو اپنی ہر بات سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہمیں واپس آنے دیا جائے، ہم ہتھیار رکھ دیں گے اور ملک کے لا ابائڈنگ سٹیزن بن کے زندگی گزاریں گے، انہیں آنے دیا گیا، اور اس آنے کی پالیسی کو عمران خان صاحب نے خود اپنایا، ان کی حکومت نے اپنایا، انہوں نے واپس آ کے دوبارہ دہشت گردی کا آغاز کیا۔ یہ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں جو بسیں روک کے لوگوں کو نیچے اتارتے ہیں، ان کے شناختی کارڈ چیک کر کے جو ہے وہ، جب جو ان میں سے پنجاب کے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بچوں، ان کی بیویوں، ان کے فیملیز کے سامنے ان کو گولیاں مار دیتے ہیں۔ یہ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں جو جعفر ایکسپریس کو جو ہے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، اور لوگوں کو زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ ویڈیوز کبھی دیکھیں آپ، اگر آپ کو موقع ملے، اور ان کو جو ہے وہ گولیاں مار کے شہید کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم 12 جنازے ایک دن میں اٹھا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، ہمارے ساتھ یہ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جن کے ہاتھ اس خون سے رنگے ہوئے ہیں، جو خون ہمارے شہداء کا ہے، ہمارے جوانوں کا ہے، ہمارے افسروں کا ہے، ہم ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ کسی قیمت پہ بات نہیں کریں۔ یہ ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، یہ کریں۔ رانا صاحب، یہاں پہ ایک سپلیمنٹری سوال، کیونکہ کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں، کنفرمڈ انکنفرمڈ رپورٹس، کہ جو فتنہ الخوارج ہے اس نے بھی کہیں کوئی پیغام، کوئی آمادگی ظاہر کی ہے پاکستان سے مذاکرات کے لیے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان عناصر سے کسی صورت پاکستان مذاکرات نہیں کرے گا۔ وہ ہمارے ملک کے اندر در اندازی پہلے بند کریں، ٹھیک، دہشت گردی جو ہے اس کو بند کریں، اس کا نہ صرف اعلان کریں بلکہ اس کا ایک عملی مظاہرہ جو ہمیں بھی نظر آئے وہ یہ کریں، اس کے بعد پھر یہ آفر کریں۔ یا یہ بات تو ہم نے ان کی مانی ہوئی ہے نا کہ جی آپ واپس آ جائیں اور ہتھیار رکھ کے لا ابائڈنگ سٹیزن بن کے جو ہے وہ آپ حصہ بنے ہمارے معاشرے کا، تو انہوں نے الٹا کام کر دیا ہے، تو اب اس کام سے تو واپس آئیں گے تو پھر آگے بات چلے گی نا۔ ٹھیک ٹھیک، اس کے ہوتے ہوئے تو بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن درمیان میں کے پی کی حکومت وہ اپنے تئیں جانا چاہتی ہے افغانستان، جرگہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں کے سی ایم کہتے ہیں کہ وفاق نے میرا پاسپورٹ بلاک کیا ہوا ہے، پاسپورٹ ان بلاک کریں تاکہ میں افغانستان جا سکوں، وہاں پہ مذاکرات کر سکوں۔ عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان سے مذاکرات کیے جائیں، دیگر گروہوں سے مذاکرات کیے جائیں۔ تو کیا وفاق نے واقعی بلاک کر رکھا ہے سی ایم کے پی کا پاسپورٹ؟ کیا واقعی یہ بلاک ہوا ہوا ہے؟ اور کیا کھولیں گے آپ؟ کے پی کو جانا چاہیے افغانستان سے مذاکرات کرنے کے لیے، یا یہ وفاقی حکومت کا ہی ڈومین رہے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کو، کسی وزیر کو یا کسی بھی اور ادارے کا کوئی سربراہ کیوں نہ ہو، اور کسی بھی جو ہے وہ آفیشیل کیپیسٹی میں بیٹھے آدمی کو پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے، پاکستان کے بہاف پہ مذاکرات کرنے، پاکستان کے بہاف پہ معاہدہ کرنے کا قطعاً آئینی اور قانونی نہ جواز حاصل ہے نہ اختیار حاصل ہے۔ یہ اختیار صرف اور صرف فیڈریشن آف پاکستان کے پاس ہے،
ریاست کے پاس ہے جو وہ تھرو فارن ڈویژن منسٹری آف فارن افیئرز جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے. ٹھیک اس لیے چیف منسٹر صاحب کو کوئی اختیار نہیں ہے وہاں پہ جانے کا. ٹھیک رہی بات ان کے پاسپورٹ کے بلاک ہونے کی تو یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ بلاک ہے یا انہوں نے یہ بہانہ اس لیے کر دیا ہے کہ جانا تو انہوں نے ہے نہیں, تو وہ عمران خان صاحب کو ایک سامنے سچے ہونے کے لیے کہ دیکھیں جی میرا پاسپورٹ بلاک ہے ورنہ تو میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مذاکرات کے لیے چلے جانا تھا. لیکن سر بلاک جو ہے اگر پاسپورٹ کسی کا ہوتا بھی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے نا سر, تو یہ ذرا آپ وزیر اعظم صاحب سے بات کریں گے کہ چیف منسٹر ہیں ایک بڑے صوبے کے. نہیں تو فیڈرل گورنمنٹ نے کیوں بلاک کرنا ہے, یہ غلط بات کر رہے ہیں وہ. لیکن اب وہ بلاک ہو یا نہ ہو وہ افغانستان مذاکرات کے لیے تو نہیں جا سکتے. نہیں جا سکتے گنڈاپور مذاکرات کے لیے. سر واپس آتے ہیں ذرا سیاسی مذاکرات کے حوالے سے. پی ٹی آئی مسلسل آہستہ آہستہ سسٹم میں سے نکل رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ سسٹم ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہا, قائمہ کمیٹیوں سے وہ استعفے دے رہے ہیں. تو آپ لوگ ان کو پارلیمنٹ میں واپس لانے کے لیے اگر پی ٹی آئی بھی نکل گئی تو پھر تو سر یہ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ بن کے نہیں رہ جائے گی کہ اس میں اپوزیشن کا وجود ہی نہیں ہوگا, صرف ہر طرف ٹریری بینچز چھائے رہیں گے. تو سر کچھ تو کریں ان کو پارلیمنٹ میں واپس لانے کے لیے, ان کو منائیں سر. نہیں, ہمیں کوئی ان کو منانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا تو اگر وہ پارلیمنٹ کو صرف اس لیے پارلیمنٹ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں حکومت بنا ہماری حکومت بنے, ہم وزیر اعظم بنے تو پارلیمنٹ ہے, اگر ہم نہیں ہیں تو پارلیمنٹ نہیں ہے. اور وہ پارلیمنٹ جس دن عدم اعتماد ہوا تو وہ پارلیمنٹ چھوڑ کے جو ہے وہ چلے گئے. تو پھر کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ اس نے اپنی مدت پوری نہیں کی؟ اگر انہوں نے اسمبلیاں توڑی ہیں, اپنی حکومتیں توڑی ہیں, تو کیا سسٹم آگے نہیں بڑھا ہے؟ وہ تو اگر سسٹم کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں تو سسٹم تو اپنا راستہ لے گا اور اپنے راستے پہ چلے گا. جو چھوڑ کے بھاگتا ہے وہ پھر خسارے میں رہتا ہے. پھر دوبارہ سسٹم میں پھر واپس بھی آ گئے, اب دوبارہ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں, پھر دوبارہ واپس آ جائیں گے. تو یعنی کہ اگر وہ اسمبلیوں سے بھی استعفے دے دیں تو نون لیگ کی حکومت کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں, کانسٹیٹیوشن میں ہر چیز کا جو ہے وہ راستہ موجود ہے. ملک نے گورن تو انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہی ہونا ہے نا. کانسٹیٹیوشن سے اوے تو کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ فیڈریشن ہے, یہ چاروں اکائیوں نے مل کے ایک جو ہے وہ ضابطہ بنایا ہے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. اس نے اس کے تحت ہی چلنا ہے نا. اگر اپوزیشن استعفے دے دیتی ہے تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے, اس کے مطابق ہوگا. ضمنی الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد؟ جی بالکل, جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اس کے مطابق ہی ہوگا نا. سر ذرا کچھ مزید سوالات بھی کرنے ہیں. انفارچونیٹلی ایک بریک کا وقت ہو گیا, لائیو پروگرام ہے, سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئی بریک. لیکن سینٹر رانا ثناء اللہ آپ کے زبردست سے جوابات, ان کے زبردست سے بیانات, کچھ مزید سوالات کے ساتھ آفٹر اے شارٹ کوئک بریک. اسٹے ود اس پلیز. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سینٹر رانا ثناء اللہ خان صاحب, اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی اگر سسٹم کا بیک آؤٹ کرتی ہے تو بے شک کرے, اور اگر اسمبلیوں سے نکلتی ہے تو اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ضمنی الیکشن ہو جائے, یعنی کہ حکومت کی مسلم لیگ نون کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اگر پی ٹی آئی سسٹم سے نکل جاتی ہے, جو بھی احتجاج کا راستہ اختیار کرتی ہے. لیکن اگر پی ایم ایل این کا سیاسی کنڈکٹ بیہیویئر یہ رہے گا تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف کی وہ اپیل 14 اگست کے موقع پہ بھی کہ میثاق استحکام پاکستان کریں, پھر وہ کہاں جائے گی کہ آپ بار بار مصافحہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میثاق کی دعوت دیتے ہیں, لیکن ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے سسٹم سے نکلنا ہے تو بے شک نکلیں. دیکھیں, ہماری وہ پیشکش جو ہے وہ قائم ہے. جی جو یوم آزادی کے اوپر وزیر اعظم نے جو پیشکش کی, ساری عسکری قیادت وہاں پہ موجود تھی, اور انہوں نے وہ پیشکش کی کہ آئیں میثاق کے استحکام پاکستان کریں, اس میں سیاسی ایشوز کو بھی بیٹھ کے حل کریں, اکانومی کو بھی حل کریں, بلکہ کچھ بنیادی چیزوں کو بیٹھ کے طے کریں کہ کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہو, کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ ہو, ان چیزوں کے اوپر سب جو ہے وہ متفق ہوں گے. وہ جو انہوں نے آفر کی وہ کو ہم نے واپس تو نہیں دی, لیکن وہ دو طرفہ ہی ہوگی نا. دونوں طرفین اپوزیشن یا دوسرے لوگ جو بیٹھیں گے ساتھ تو پھر ہی ہوگا نا. تو ہماری وہ جو آفر ہے وہ قائم ہے. ہم اس میثاق کے استحکام پاکستان کرنے کو تیار ہیں.
تو سر اسی اگر کوئی میثاق اور کے کرنے لیے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک، اسی میثاق کے لیے ابھی پی ٹی آئی کو راضی کر لینا، ابھی ان کو منا لیں، ابھی ان کے ساتھ بیٹھیں، وہ قائمہ کمیٹیوں سے نکل رہے ہیں. بیرسٹر گوہر، یہاں تک مجھے یاد آ گیا کہ نواز شریف نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ ججز بغض رکھتے ہیں اور بڑا سخت سٹیٹمنٹ دیا تھا. وہی سٹیٹمنٹ آج چیئرمین بیرسٹر گوہر دے رہے ہیں کہ ججز ذاتی اختلافات رکھتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ نہ سسٹم کو اٹیک کیا نہ سسٹم سے باہر نکلے. سسٹم کو جو ہے وہ اٹیک کرنا، سسٹم سے باہر جانا اور پھر سسٹم کو گرانے کی کوشش کرنا جو ہے، یہ تو ملک کی بنیادوں کو جو ہے وہ ہلانے اور ملک کی بنیادوں کو جو ہے وہ توڑنے کے مترادف ہے. اس قسم کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. ریاست جو ہے وہ کسی کو یہ الاؤ تو نہیں کر سکتی کہ وہ ریاست کے بنیادی ڈھانچے کو ہی جو ہے وہ گرا دیں یا اس کو کمزور کر دیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. سر کچھ عرصہ پہلے آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جی سسٹم کا تسلسل رہے گا، اس کا فیصلہ ہو گیا. کیا آپ اس بیان پہ ابھی بھی قائم ہیں؟ کیا یہ فیصلہ ابھی بھی قائم ہے؟ اور سسٹم کا تسلسل سے کیا مراد ہے کہ اگلے 10 سال تک، اگلے 15 سال تک؟ دیکھیں سسٹم کے تسلسل سے مراد یہ ہے جی کہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے جی اس کے مطابق جو ہے وہ ملک جو ہے وہ گورن ہوگا. ٹھیک. اب آپ مجھے بتائیں کہ خدا نہ خواستہ یہ فیڈریشن ہے، یہ آئین جو ہے اگر آپ اس کو دوبارہ جو ہے وہ اس کو ختم کر کے دوبارہ بنانے کی کوشش کریں تو کیا بن سکتا ہے؟ یہ نہیں بن سکتا. سر ترمیم کی تو کوشش کی نا. یہ ہے کہ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. 26ویں ہو گئی ہے، اب اس کو اور بہتر کرنا ہے، اس میں کو اور چیزیں لانی ہے، وہ کر لیں. تو کیا آپ ہنٹ کر رہے ہیں کہ 27ویں بھی آ سکتی ہے؟ کہ آپ لیکن 26 کے بعد 27ویں ہوگی نا، جب بھی کریں گے آپ اس کا نمبر 25 تو نہیں ہو سکتا، 27 ہی ہوگا. سر میں کاؤنٹنگ نہیں پوچھ رہی ہوں، میں آپ کا یہ سوال کا جواب لینا چاہ رہی ہوں کہ کیا 27ویں ترمیم لا رہی ہے حکومت کہ نہیں لا رہی؟ ترمیم کی بات کر رہی ہوں سر. نہیں تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ پارلیمنٹ سے اختیار جو ہے وہ ختم ہو گیا تو اب آگے وہ ترمیم نہیں کر سکتی. لیکن بہرحال اس وقت کوئی ایسی تجویز زیر غور نہیں ہے. ٹھیک. لیکن بہرحال اب جب بھی ہوگی تو وہ 27ویں کاؤنٹنگ کا نمبر آپ بار بار بتا رہے ہیں. سر تھوڑا سا مجھے سیلاب کے حوالے سے بات کرنی ہے، بہت اہم ٹاپک ہے. وزیر اعظم شہباز آج سعودی عرب میں ہیں، پھر وہاں سے لندن جائیں گے، پھر وہاں سے امریکہ جائیں گے. اس سے پہلے قطر میں موجود تھے، اس سے پہلے چین میں موجود تھے. تو دنیا بھر کے دورے کر رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی شدید تنقید کر رہی ہے کہ اتنے دورے کرنے کے باوجود وزیر اعظم ہیں آپ، عالمی برادری سے اپیل کیوں نہیں کر رہے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے؟ اور کیا وزیر اعظم صاحب کو مسلسل پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے؟ سیلاب متاثرین کے لیے دورے کچھ زیادہ نہیں ہو رہے سر؟ چین کا جو دورہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھا اور ملک کے بہترین مفاد میں تھا، وہ ضرور ہونا چاہیے تھا. ٹھیک. قطر نہ جاتے تو کیوں نہ جاتے؟ مسلم امہ سے دوری اختیار کرتے تو کیا حاصل کرتے؟ یہ تنقید کرنے والوں کو ان چیزوں کو اینالائز کرنا چاہیے. باقی سیلاب کی تباہ کاریوں سے تمام وفاقی ادارے بشمول فوج کے اور تمام صوبائی حکومتیں بشمول سندھ حکومت اور پنجاب حکومت جو ہے، چیف منسٹر صاحبان جو ہیں، وہ دن رات ایک کیا ہوا ہے. پنجاب میں جس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ 724 جو ہے وہ سیلاب زدگان کی مدد میں جو ہے وہ جٹی ہوئی ہیں. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس سے اور بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن پیپلز پارٹی مطمئن نہیں ہے سر. ریلیف وہ کہتے ہیں آپ امداد کی اپیل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ نہیں، اپیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ضرورت ہوگی تو کریں گے. یہ کیا بات ہے کہ ہم ہر روز جو ہے وہ مانگنے کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ اب اللہ کے فضل سے پاکستان جس مقام پہ کھڑا ہے، مانگنے کی اپیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ. ٹھیک. جو چاہیے ہوگا وہ آپ کو بن اپیل کے ہی جو ہے وہ بن مانگے مل جائے گا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. لیکن ساتھ میں اب وہ گئے ہیں نا سعودی عرب، جی اپیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو وہ کہیں گے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، وزیر اعظم شہباز وہاں کیا کہنے گئے ہیں؟ ہاں،
نہیں وہاں گئے تو خیر وہ یعنی کوئی امداد کی اپیل کرنے نہیں گئے، لیکن اگر کبھی ضرورت پڑی تو وہ جو کہیں گے ہو جائے گا۔ تو پی پی کا یہ بھی شکوہ ہے 25 کو وہ ٹرمپ کو مل رہے ہیں۔ جی اچھا، یہ مل رہے ہیں، یہ فیصلہ ہو گیا حت میں؟ بہرحال یہ بات جو ہے وہ ان پریپریشن ہے اور امید ہے کہ ملاقات ہوگی۔ اچھا، یہ بڑی زبردست آپ نے، یہ سب سے اہم ترین آپ نے جو بیان دیا آپ کے آج کے انٹرویو میں سے۔ لیکن پیپلز پارٹی کو یہ بھی شکوہ ہے کہ آپ بسپ کے ذریعے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کے ذریعے کیوں نہیں متاثرین کی مدد کر رہے؟ سر کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں، ہمارے خیال میں اس کے ذریعے متاثرین کی سیلاب زدگان کی امداد جو ہے وہ بہتر انداز سے نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک سر، یہ بڑا اہم سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آپ، بڑا اہم سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں سر۔ نہیں دیکھیں، یعنی جو لوگ اس لسٹ پہ ہیں جی، جو بے نظیر انکم سکیم ہے، جی وہ سارے تو سیلاب زدگان نہیں ہے نا۔ ٹھیک، جو سیلاب زدگان ایریاز میں ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ Right. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ سکیم جو ہے اسے اب بے نظیر روزگار سکیم میں، بے نظیر ہنرمند سکیم میں جو ہے وہ بدل دیا جانا چاہیے۔ یہ اس طرح سے پیسے دینے سے کسی کا کچھ نہیں بن رہا، اتنے پیسوں سے نہ کسی کا گزارا ہوتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ مشکل حل ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی رقم ہے جو اس طرح سے جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اس کو آل ٹوگیدر جو ہے وہ ریفارم ہونا چاہیے۔ سر بہت زبردست سٹیٹمنٹ۔ یہ میری رائے ہے، یہ میری رائے ہے، میری ذاتی رائے ہے۔ باقی گورنمنٹ لیول پہ تو جب فیصلہ ہوگا تو پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لے کے ہی ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بے نظیر اسکیم جو ہے وہ بالکل رہنی چاہیے، ان کے نام پہ رہنی چاہیے، ان کا نام اس طرح سے زندہ رہنا چاہیے، لیکن اس کو جتنے پیسے آپ کسی کو ہر مہینے دیتے ہیں وہ اس کو ایک دفعہ دے کے اس کو ٹرینڈ کر دیں، وہ اتنے پیسے ہر مہینے کمانے کے قابل ہو جائے، بلکہ اس سے ڈبل کمانے کے قابل ہو جائے۔ سر یہ بہت، اس کو بے نظیر ہنرمند اسکیم بنائیں، اس کو جو ہے وہ روزگار اسکیم بنائیں، ریفارم کریں بسپ کو۔ یہ بڑی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں آج آپ نے انٹرویو میں، بہت بڑی بڑی سٹیٹمنٹس دی ہیں۔ کیا وزیر اعظم صاحب آپ کی سٹیٹمنٹ سے، آپ کی ذاتی سٹیٹمنٹ سے متفق ہیں؟ نہیں، اس بارے میں جو ہے وہ جب بھی بات ہوگی تو یہ پہلے تو پارلیمنٹ میں ہوگی، اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی، ٹھیک، اور اس بات سے جو پیپلز پارٹی کے جو سینئر لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ اس بات سے متفق ہیں، اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس طرف کنورٹ ہوا بھی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ اس کا میجر پورشن جو ہے اس طرف جانا چاہیے۔ رائٹ، لوگوں کو ہنرمند بنائے، لوگوں کو روزگار کمانے کے قابل بنائے۔ رائٹ، بہت بہت شکریہ سینیٹر رانا ثناء اللہ خان صاحب، آج پروگرام میں گفتگو کے لیے بہت بڑی بڑی خبریں دی آج رانا ثناء اللہ خان صاحب نے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو نریندر مودی کی 75ویں سالگرہ پہ ایک پاکستان کے ہاتھوں جو بھارت کی عبرت ناک شکست تھی، اس پہ پاکستان نے ایک تحفہ دیا ہے نریندر مودی کو، ایک کتاب اسٹریٹجک ریکننگ، جس میں اس ساری یاد کو دہرایا گیا ہے کہ کس طرح پاکستان نے بھارت کو عبرت ناک اور شرمناک شکست دی ہے۔ اس بک اسٹریٹجک ریکننگ میں کیا اہم ہے، اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ کوئک بریک۔ اسٹے ود اس۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ مارکہ حق کے تحت آپریشن بنیان مرصوص کی بے مثال کامیابی کے 4 مہینے مکمل ہونے پہ اور نریندر مودی کی 75ویں سالگرہ پہ پاکستان نے بھارت کو بڑا زبردست تحفہ دیا، یاد دلا دی کہ کس طرح مئی 2025 میں پاکستان نے بھارت کو جنگ کے میدان میں عبرت ناک اور شرمناک شکست دی، اور یہ تحفہ دیا گیا ایک کتاب کی صورت میں جس کا نام ہے اسٹریٹجک ریکننگ۔ اس کتاب کو کم و بیش 20 آتھرز نے، 20 مصنفین نے تحریر کیا ہے۔ اس میں ریٹائرڈ جنرلز بھی ہیں، ایمبیسڈرز بھی ہیں فارمر، اور اس کے علاوہ ایکیڈیمیا کے بہت سے لوگ بھی ہیں۔ یہ کتاب اہم کیوں ہے اور اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس کتاب میں کیا ریکننگ ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ کتاب کے ایک چیپٹر کے مصنف ڈاکٹر عادل سلطان جو کہ ڈین ہیں ایئر یونیورسٹی کے، میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر عادل سلطان صاحب، بہت شکریہ۔ اور ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک تو 4 months آن دا کمپلیشن آف مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص، اس کے علاوہ نریندر مودی کی 75ویں سالگرہ پہ تحفہ اس کتاب کا۔ سو واٹ از اسٹریٹجک ریکننگ؟ یہ ایک پاکستانی اکاؤنٹ ہے جو میں
2025 کا جو کانفلکٹ ہوا تھا انڈیا پاکستان کے درمیان میں، جی تو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ یہ جنگ جتنی ملٹری تھی اتنی نیریٹیوز کی بھی تھی، اور جس میں آپ لوگوں نے بڑا اس میں کنٹریبیوٹ کیا تھا سب کے ساتھ مل کے. تو وہ جب یہ جنگ کے بعد یا کانفلکٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سارے نیریٹیوز انڈیا کی طرف سے آ رہے تھے، اور ویسٹرن نیریٹیوز بھی، اور کچھ وہ ڈاؤٹس کریٹ کرنا چاہ رہے تھے اس کے آؤٹ کم میں، جو سب کو پتا ہے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوا تھا بیٹل کا، اور پاکستان نے کس طرح سے ڈیسائسولی ایک وکٹری اس میں حاصل کی ہے الحمدللہ ساری قوم کی اور سب کی اس سے کاوشوں سے، اور ملٹری نے ڈیفینیٹلی پرفارم کیا ہے. لیکن اب اس ہیوملیشن کو وہ چھپانے کے لیے وہ ڈفرینٹ نیریٹیوز کو ٹویسٹ کر رہے تھے، اور کچھ آرٹیکلز بھی آ رہے تھے، انہوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی تھی. تو اس کی شدید ضرورت ہے کہ ایک پاکستانی پرسپیکٹو بھی آئے جو ایک پاکستانی اکاؤنٹ دے ان ساری چیزوں کا. تو اس کتاب کے اندر آپ اگر دیکھیں تو میڈیا کا بھی نیریٹو ہے کہ کس طرح سے اس نے افیکٹ کیا، نیوکلیئر ویپن سے کیا رول پلے کیا، ایئر فورس کی کیا پرفارمنس رہی تھی، ڈپلومیسی کس طرح سے تھی، اور یہ جو ایشو ہے بیسک جو انڈیا پاکستان کے درمیان میں جو کشمیر کا ہے، جو اکثر اوقات ہمارے درمیان میں یہ کانفلکٹ جو ہے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو اس کے ڈیپ روٹس اس کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے. تو یہ اوور آل ایک اسکالرس کے لیے، ریسرچرز کے لیے، اور پاکستانی عام عوام کے لیے بھی ایک انٹرسٹنگ اکاؤنٹ ہے. اور ود ان 4 months آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں تو اس کو ایک کمپائل کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر رابعہ اختر نے، ان کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے جس میں ہم سب نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو ایک پاکستانی پرسپیکٹو دینے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی پرسپیکٹو، تو اس کا مطلب ہے کہ مارکہ حق آپریشن بنیان و مرصوص کے حوالے سے ریکارڈ کی درستی کا یہ عمل ہے، تاکہ جو نیریٹو کی وار ہے وہ کہیں آگے جا کے سمجھ نہ ہو جائے، اس میں کوئی فجنگ نہ کی جا سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ مزید اس کتاب کے اندر کیا رہنمائی ہے، نہ صرف پاکستان کے پڑھنے والوں کے لیے بلکہ دنیا بھر کے تاریخ دان جب اس کو پڑھنا چاہیں گے تو پاکستان کے پرسپیکٹو کتنا مضبوطی سے اس میں جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے؟ ایک تو فیکچوئل اکاؤنٹ اس کے اندر ہم نے دیا ہے مختلف اسکالرز نے، اور ہر جو کنٹریبیوٹر تھا وہ اپنی فیلڈ کا ایک طرح سے ایکسپرٹ تھا. ڈپلومیٹس بھی ہیں اور میڈیا کے لوگ بھی ہیں، اور اس طرح جو اکیڈیمکس بھی ہیں. تو وہ ایک تو وہ فیکچوئل اکاؤنٹ ہے پاکستانی اس کا، جو کہ ہم پچھلے 4 مہینے میں میڈیا میں بھی آپ لوگوں نے بھی اس کو بار بار ری ٹریٹ کیا ہے. اور یہ کتاب جو ہے انگریزی زبان میں ہے؟ جی، یہ انگریزی زبان میں ہے، اور اس کا وجہ یہ تھی کہ چونکہ ویسٹ کے اندر کچھ ڈاؤٹس جو انڈیا اپنا انفلوئنس یوز کرتا ہے اور نیریٹیوز کو ٹویسٹ کرتا ہے، تو اس کو ایک طرح سے کاؤنٹر کرنا یا کہیں کہ آلٹرنیٹو پرسپیکٹو دینا. لیکن پاکستان کے ماسز کے لیے، ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کو اردو زبان میں بھی ہونا چاہیے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہونا چاہیے. جی بالکل، آگے جا کے اس کا کرنا چاہیے، بیکاز یہ کل بک لانچ ہوئی ہے اور فی الحال تو ای ورژن ہے اور یہ ایکسیسیبل ٹو ایوری ون، یہ کوئی آپ کو خریدنی نہیں پڑے گی، یہ آن لائن اویلیبل ہے. لیکن فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ جو اس کے پبلشرز ہیں وہ اس کو اردو زبان میں بھی ٹرانسلیٹ کر لیں، جو بڑا یوزفل ہوگا ہماری اپنی عوام کی. رائٹ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عادل سلطان صاحب، جو کہ آتھر ہیں اس کتاب دی مینی ادر آتھرز، اور ڈین بھی ہیں ایئر یونیورسٹی کے. اسٹریٹجک ریکننگ اس کتاب کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے. دیٹس اے ریپ، یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.